उसने अपना सिगरेट ज़मीन पर फेंका और उसे अपने पाँव पर नीचे मसल दिया। अगर आप मुझसे निकाह करेंगे तो हम दोनों ही निकाह से बच जाएंगे। तुम्हें पता है कि अगर सायरा को इस बारे में इल्म भी हो गया तो कितना बड़ा तमाशा लगाएगी। उनको औलाद चाहिए, आपको उनकी खुशी चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं कोई गुनाह ना करूँ, इसलिए ये हम तीनों के लिए ही ज़रूरी है। फ़िक्र मत करें, मैंने कभी भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊँगी। जैसे ये बच्चा इस दुनिया में आएगा आप मुझे तलाक दे दीजिएगा। ये अल्फाज उसने कितनी मुश्किल से अदा किए थे, ये सिर्फ इंसाल ही जानती थी और उसका रब जानता था। और आज की रात ये सुनकर उसके गाल शर्म से मारे लाल हो गए थे। जाओ सोफे पर जाकर सो जाओ। उसने एक और सिगरेट निकाला और उसके सुलगाने लगा और उसकी बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी थी। जो कहा है वो करो, वो जो गुस्से में मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। धमकी अमीज़ अंदाज में कहता उसको अंदर तक लरजाने पर मजबूर कर गया था। अगले ही लम्हे वो चील की तेज़ी से सोफे पर जाकर लेट गई थी। एक बड़ा बोझ उसके जहन से उतर गया था। वो काफ़ी हद तक पुरसकून हो गए थे। जब वो कमरे में गया तो उसने देखा कि वो तो कंफर्ट के बगैर ही सोफे पर सोई कांप रही थी और उसने आगे बढ़कर कंबल उस पर डाल दिया और उसके करीब घुटनों के बल बैठकर उसके चेहरे को देखने लगा। मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, ये वो सोच कर रह गया था। इंसाल साहिबा, उसने धीमे लहजे में उसका नाम तो वो हल्का सा कसमसाई थी। ये देखकर फिक्र कि वो पीछे की तरफ हटा और बेड पर नीम दराज हो गया था। पूरी रात थी वो सो नहीं पाया था। फ्यूचर की टेंशन उसको खाई जा रही थी। सुबह फजर के वक़्त उसने नमाज पढ़ी और सब कुछ अपने रब के हवाले कर दिया। और वो जब उठी तो सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वाशरूम में पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। मौसूफ उठ चुके थे। खड़ूस इंसान इतना भी बुरा नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा था। और उसी वक्त ही कमरे के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी थी। वो यूँ लग रहा था जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो जल्दी से उठी और जाकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। सायरा सामने ही खड़ी थी और उसके माथे पर बाल पड़े हुए थे। उसने अपने बाजू लपेटे थे। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बोलने लगी कि बोलने का मौका दिया बगैर ही उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर गई थी। तुम्हारे इस पास सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का वक्त है। अगर एक हफ्ते में तुमने बस कर जाइए। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? वो झिंझिलाते हुए बोली थी। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सायरा उसको होनहार नज़रों से घूरने लगी थी। ये बात हमेशा अपने जहन में रखना कि वो मेरा शोहर है। और उसके माथे पर ज़ोर ज़ोर से उंगली मारते हुए उसकी आंखों में कुछ बावर करवा चुकी थी। जी मुझे याद है और मैं कुछ भी नहीं भूलूंगी। उसने निगाहें चुराते हुए उसे याद दिलाया था और जवाब दिया था। जवाब सायरा अपने कमरे में जा चुकी थी। उसने दरवाज़ा उसके मुंह पर ज़ोर से बंद किया था, जैसे उसको उसकी औकात बताई हो। या अल्लाह, इस औरत को हदायत अता फरमा। वो सायरा के लिए दुआ के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ दुआ ही की थी। और जिसके ज़रिए वो पागल औरत ठीक हो सकती थी। इस शाम वो हवेली से बहाने से निकली थी क्योंकि सारम ने उसे फार्म हाउस आने के लिए कहा था, जहाँ पर उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया हुआ था और काजी का भी इंतज़ाम बंदोबस्त कर लिया था। हवेली से बाहर निकलते ही एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी थी, जिसमें सारम का ड्राइवर था। बीबी साहिबा बैठ जाइए, साहब का हुक्म है, वो नरमी से बोला था। तो वो खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई थी। उसका दिल था कि किसी ने बाहर निकलने को तैयार था। अपनी माँ का चेहरा बार बार उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। अगर अम्मी को पता चल गया कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगी। उन्हें तो मुझसे शदीद नफरत हो जाएगी। चेहरा फिर से आंसू से तर हो गया था और वहाँ पर पहुँची सारम के दोस्त उसको अजीब व गरीब नज़रों से देख रहे थे। सबकी नज़रों में उसके लिए एक हकारत थी और कैसे न होती, वो एक मामूली सी मुलाजमा थी, मुलाजमा के अलावा और कुछ नहीं थी। जबकि सायरा तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और उसका स्टैंडर्ड कहाँ इंसाल से मैच हो सकता था। तौसीफ ने सारम का बाजू मजबूती से दबोचते हुए कहा, तो फिर एक बार सोच ले। मुझे नहीं लगता कि तुझे इस तरह से निकाह झंझट में पड़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये तेरे गले पड़ जाए। हमारा एग्रीमेंट साइन होगा। और पर्सनल अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला था। बच्चे की पैदाइश कई फ़ौरन बाद ही इसको तलाक दे दूंगा और इस एग्रीमेंट पर हम दोनों ही के सिग्नेचर होंगे। वो उसने अपने दोस्त को बता दिया था। तो सिर्फ तौसीफ ने बेइख्तियारी उसका कंधा थपथपाया था, जैसे उसे ये सुनकर बहुत खुशी महसूस हुई। सारम से उसका निकाह हो चुका था। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। इस कदर शदीद ठंड में भी उसको पसीने आ रहे थे और दिल की धड़कनें उसे अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को मजबूत रखा और अपने आप को समझाने की कोशिश की।
تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے بے دھڑک کی بے اختیاری اپنی گردن اٹھائی، بمشکل اس کے کندھوں پر تک پہنچی تھی۔ جی مجھے پتہ ہے، اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاؤ، میں تمہیں کچھ میسج بھیج دیتا ہوں، وہ تم اپنے گھر بھیج دینا۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ میڈم صاحبہ نے اماں کے علاج کے لیے مجھے پیسے دے دیے ہیں، اس نے پرجوش انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تو کیا تمہیں اور پیسے نہیں چاہیے؟ نہیں نہیں، وہ نفی میں گردن ہلانے لگی تھی۔ سارم کو حیرت بھی ہو رہی تھی کہ آخر کوئی اس قدر ایماندار کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر وہ چاہتی تو اس کو بیوقوف بنا کر اس سے بھی پیسے ہتھیا سکتی تھی اور دوبارہ پیسے وصول کر سکتی تھی۔ یہ میں تمہیں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، اکاؤنٹ نمبر میرے نمبر پر بھیج دینا، مگر میرے پاس کوئی موبائل نہیں ہے، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا تھا۔ میں تایا جان کا موبائل یوز کرتی ہوں اور کبھی کبھار میڈم صاحبہ سے موبائل لے لیتی ہوں اور گھر پر کال کر لیتی ہوں۔ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ پیڈو ہے، وہ خوب سے سوچنے لگا تھا، اور تھی وہ اس کے لیے برانڈ نیو موبائل لے کر آیا تھا، جبکہ وہ بیوقوفوں کی سردار تھی کی طرح اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے انزل کو موبائل یوز کرنا بھی سکھایا تھا اور اس کے علاوہ اس کے موبائل میں صرف اپنا ہی نمبر سیو کیا تھا، اور اس کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ یہ سائرہ سے چھپا کر رکھنا، اسے بالکل بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ سارم کے ساتھ حویلی واپس آ چکی تھی جب سائرہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ حویلی میں داخل ہوتے دیکھا تھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنے بیمار چچا کو دیکھنے کے لیے جا رہی تھی، وہ اپنی چنگھاڑتی ہوئی آواز میں اسے بدتمیزی سے مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی۔ سارم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات پھیل گئے تھے۔ میں نے اس کو راستے سے پک کیا ہے، یہ اکیلی جا رہی تھی، مجھے ٹھیک نہیں لگا، اس لیے میں اسے ساتھ لے گیا تھا، اپنے ساتھ لے آیا۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی فکر ہونے لگی ہے، بس کر جاؤ سائرہ، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ سائرہ اس کو گھورتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ میرے لیے کھانا لے کر آؤ، مت لگانا، میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں، اور یہ شاید ان کی زندگی کے 5 سالوں میں پہلی بار ہوا تھا وہ باہر کھانا کھا کر آیا تھا، ورنہ وہ رات کا کھانا ہمیشہ سائرہ کے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اگر آپ نے کھانا نہیں کھانا تو آپ میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیں، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں گا۔ وہ اسے نگاہیں چراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس سے شرمندہ ہو رہا تھا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا تھا، اگر اس کی بیوی کو پتہ چل جاتا تو اس کی بیوی اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے وہ اس سے آنکھیں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اس کے ساتھ ہی، سائرہ اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوگی۔ سائرہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا اور آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کوئی اور عورت اس کے شوہر کی قربت میں موجود تھی، یہ احساس ہی بہت تکلیف دہ تھا۔ کبھی کبھار تو اس قدر پھٹنے کو تیار ہو جاتا کہ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنی جان لے لے، اور وہ جس انسان کی محبت اکیلی حقدار تھی، آج مجبوری کے باہر مارے وہ اس کو محبت بھی بانٹ رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی، میرے رب، میرے لیے آسانی پیدا فرما، میرے دل کی تکلیف کو کم کر دے، میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا، اور یہ کہ وہ پھر سے چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ اس کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، اس کے رونے کی آواز اندر تک جا رہی تھی، مگر سارم شیشے کے سامنے ہی کھڑا اپنی رسٹ واچ اتار رہا تھا اور اس کے چہرے کے اثرات نارمل تھے۔ وہ بیگم صاحبہ رو رہی ہیں، اس کو رونے تو تھوڑی ہی دیر میں خود ہی ریلیکس ہو جائیں گی، مجھے لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے، یہ کہہ کر وہ بیڈ پر جا کر نیم دراز ہو گیا تھا، جبکہ وہ قریبی کھڑی ہو کر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ اب کیا مجھے تمہیں انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ یہ سن کر اس نے نفیس میں سر ہلا دیا تھا اور اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے اپنی طرف دھکیل چکا تھا، اور ویسے ایک بات کی تو تمہیں داد دینی چاہیے، تم جتنی بیوقوف نظر آتی ہو اتنی بیوقوف ہو نہیں۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ تم نے مجھ جیسے انسان کو نکاح کے لیے راضی کر لیا، کچھ تو خاص بات ہے تم نے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بہکنے لگا تھا۔ وہ لڑکی تھی ہی اتنی حسین کہ وہ اسے نکاح ہٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اپنا کون سا مقصد لے کر یہاں پر آئی ہو؟ وہ اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا، اور یہ سن کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ میں کوئی مقصد یہاں پر لے کر نہیں آئی ہوں، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میری اماں کا علاج ہو جائے، اور تمہاری اماں کا ہسپتال میں ہے، رائٹ؟ جی وہ یہی ہسپتال میں ہے، تایا جان اس کے ساتھ ہیں، اور اگر تمہاری اماں کو کچھ ہو جاتا ہے۔ اس نے بے اختیار سارم کے لوگوں پر
ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ایسی باتیں مت کریں، اللہ میری امی کو لمبی زندگی دے، میں انہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ تمہیں میں کیسا انسان لگتا ہوں؟ وہ اس کو غور سے دیکھتے ہوئے اس سے ایک نیا سوال کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سوالات کا جواب دینا اس کو مشکل لگ رہا تھا۔ آپ اچھے انسان لگتے ہیں۔ تمہیں میری نیچر کیسی لگتی ہے؟ مجھے آپ رحم دل لگتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ رحم دل کون ہوتا ہے؟ جی مجھے پتہ ہے، آپ جیسے ہوتے ہیں، اس نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا تھا، اور آنکھیں الو کی طرح گول گول گھمائی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی دبے انداز میں مسکرایا تھا۔ فوراً اس نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی تھی۔ میں تمہیں کچھ چیزیں کلیئر کر لینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ چیزیں تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو گی۔ ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی ایموشنل تعلق نہیں ہوگا۔ اس نے بے ساختہ پہلو بدلا تھا۔ وہ تو ابھی سے ہی اپنے دل میں اس ظالم شخص کے لیے جذبات محسوس کرنے لگی تھی جس کو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب اس نے انزال کو زون آؤٹ ہوتے دیکھا تھا تو اس کا نام پکارتے ہوئے سوال کیا۔ جی 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 میں سن رہی ہوں۔ صرف سننا ہی نہیں بلکہ میری کہی ہوئی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ عورتیں مردوں کی نسبت میں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، وہ جلدی ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے دماغ میں ہر طرح کا خناس نکال دو۔ دوسری اور اہم بات، تم صرف بغیر ضرورت کے وقت ہی میرے قریب آیا کرو گے، اور اس کے علاوہ میرے آس پاس بھٹکنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کوشش مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں اونڈیلا تھا، اور اس کی چبھن اس قدر شدید تھی کہ اسے اپنے کانوں میں خون نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ سارم کو اس امید کی ڈور نہیں تھمانا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مزید آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی اور اس کے بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی چلی جا رہی تھی اور وہ اس کی غربت میں پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ سارم جس کی گرفت شروع میں مضبوط تھی مگر وہ آہستہ آہستہ نرم پڑ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ اس کی گردن پر جھکا، اور چاہتا تو یہی تھا کہ بس غربت کے لمحات گزارے اور پھر کمرے سے باہر چلا جائے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں برسوں بعد جو سکون سارم کو چاہیے تھا وہ اسے اس انزال کے وجود میں دکھائی دے رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو کئی برس گزر چکے تھے۔ جب بھی وہ سائرہ کے قریب جاتا تو فوراً سے قریب آتے ہی اسے یہی سرگوشیاں کرتی کہ اس بار ہمارے ملن کے بعد ماں بن جاؤں گی، نہ پھر ہمارے بچے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں جڑواں بچے کی ماں بن جاؤں۔ پہلے تو مجھے بیٹا ہی چاہیے، اس کے بعد بیٹی۔ اگر جڑواں بچے ہوئے تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ بلا شبہ سارم کو بھی بچوں سے بہت محبت تھی، لیکن وہ غربت کے لمحات میں صرف اپنی بیوی کی سسکیاں اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سننا چاہتا تھا، مگر جب وہ اس طرح باتیں کرتی تو وہ بدمزہ سا ہو جاتا۔ وہ لڑکی خاموشی سے بس درد سے کرا رہی تھی اور سارم اس پر شدتیں لٹاتا جا رہا تھا۔ بغیر اس کی معصوم سی جان پر رحم کیے وہ اس لڑکی پر تشدد نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بیس پر ہو رہا تھا، اس میں کوئی کسی کا قصور نہیں تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ سارم کا سر اس کے کندھے پر تھا، اور اس کے ہلکے ہلکے ہراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور اس کی مونچھیں جنہیں دیکھ کر وہ کھل کر مسکراتی تھی اب بہت پیارے ہیں، اس نے ایکسائٹیڈ ہو کر کہا، اور اس کی مونچھوں کے ساتھ کھیلنے لگی تھی، اور اب دل کے بہت اچھے ہیں۔ اور اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی، لیکن جب اسے یاد آیا کہ یہ تو غربت، یہ تعلق وقتی ہے، جیسے ہی سارم کا بچہ اس دنیا میں آئے گا وہ اسے دور ہو جائے گی، تو اس کی ساری ایکسائٹمنٹ غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور سارم ایک نقش کو حفظ کر رہی تھی۔ کیا میں کبھی آپ سے موو کر پاؤں گی؟ میری زندگی میں تو آج سے پہلے آپ کے علاوہ کوئی مرد نہیں آیا، اور میں آپ کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گی؟ یا اللہ، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی اس انسان کے ساتھ مجھے صرف ایک دن ہی گزرا ہے، اور میں اماں جان ٹھیک کہتی ہیں کہ ہم عورتیں بہت بے وقوف ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا تھا۔ دروازہ پھر سے زور زور سے بجنے لگا تھا، اور سائرہ ہی ہو سکتی ہے، اور توقع کے عین مطابق وہی تھی، پچھلی بار کی طرح۔ اس بار بھی سائرہ نے اسے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالا۔ یہ دیکھ کر سارم کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہوگی ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اس کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ دو ہی راتوں میں آپ کو اس سے محبت ہوگی؟ بس کر دو خدا کے لیے۔
خدا کے لیے بس کر دو، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تمہارے کہنے پر کر رہا ہوں، مجھے اس لڑکی کی ذات میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے اور تم یہ اچھی طریقے سے جانتی ہو۔ میں بس تمہیں اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی مظلوم پر اتنا ظلم مت کرو کہ اس کی بددعا تمہیں لگ جائے، لے ڈوبے۔ اور یہ کہہ کر وہ جھنجھلاتے ہوئے واش روم کی جانب گھس گیا تھا اور اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ آج کتنا حسین ہے۔ اس نے سارم کا موڈ خوشگوار کرنا چاہا تھا جو کہ بری طرح سے متاثر ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں جاننا اور نہ ہی مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ اس کی بات سن کر سائرہ پھر سے پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ یا اللہ میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے، کبھی بھی مت توڑنا، کیونکہ جس دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور جس دن میری برداشت کی حد مکمل ہوگی، اس دن سب لوگ پچھتاؤ گے۔ وہ سائرہ کو گھٹتا ہوا آفس کے لیے نکل گیا تھا اور وہ زندگی میں پہلی بار وہ اس سے لڑ کر جا رہا تھا، ورنہ جب بھی وہ اسے رخصت کرتی تھی تو دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہوتی تھی۔ سارم اس کے ساتھ شرارتیں کر رہا ہوتا تھا، لیکن اب اس کو کہہ رہا ہوتا کہ میرا تمہارے بغیر آفس میں دن کیسا گزرے گا۔ تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ ہی میرے آفس چلے جایا کرو، جب تک میرا کام مکمل نہیں ہوتا تو میرے سامنے ہی بیٹھی رہا کرو۔ میں جب وقفے سے تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو بھی تسلی ملتی ہے، رہا کرے گی۔ یہ سن کر تو بعض اوقات وہ جھنک جاتی تھی اور بعض اوقات اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو زبردستی گھر سے باہر دھکیلتی تھی اور وہ ہنستا ہوا رخصت ہوتا تھا۔ کہیں میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تو نہیں کر دی؟ مجھے اس عورت کو اس گھر میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اب میں کیا کروں؟ اب تو وقت گزر گیا، مجھے بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوگا اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالوں گی اور پھر میں اپنے سارم کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاروں گی، جس میں میں ہوں گی، ہم ہوں گے اور ہمارا بچہ ہوگا۔ ایک بار پھر سے وہ شیخ چلی کی طرح خواب دیکھنے لگی تھی اور مصروف ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھر کو آگ لگائی تھی۔ انسان اپنی طرف سے ہر طرح کی پلاننگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اوپر والے کو منظور ہوتا ہے، جو رب کی رضا ہوتی ہے، اور شاید اس بات کو بھول چکی تھی۔ تقریباً 18 دنوں کے بعد اس کو نوید ملی تھی کہ انزال ماں بننے والی ہے۔ سب سے زیادہ ایکسائٹڈ سارم تھا۔ انزال کے چہرے پر شرم اور ممتا کا رنگ پھیلا ہوا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، جو بھی اس کو دیکھتا تھا تو اس کی نظر انزال پر ہی ٹک جاتی۔ ڈاکٹر اندر داخل ہوئی تو انزال کو دیکھ کر بے سختہ بولی، ماشاءاللہ آپ کی بیوی بہت پیاری ہے اور ہیلدی بھی ہیں، آپ ان کا خیال رکھیے گا تاکہ بچہ صحت مند ہو۔ یہ سن کر سائرہ کے بدن پر آگ لگی تھی۔ یہ اس کی بیوی نہیں ہے، اس کی بیوی میں ہوں، وہ فٹ سے بولی تھی تو ڈاکٹر حیرانی سے سارہ اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، جس نے آنکھوں میں اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اور تم کیا یہاں پر نوابوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ اٹھو، اب گھر چلنے کا وقت آ گیا ہے، شرم کرو، کچھ تو لحاظ کرو، ابھی تک ٹرپ لگی ہوئی ہے اور تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ سائرہ کو ہی ڈانٹ چکا تھا سارم نے سائرہ کو بہت سنائی تھی اور اس کے لحاظ کیے بغیر ہی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی مظلوم کے ساتھ اس سے زیادتی کی جائے۔ یہ اتنی کوئی نازک علی نہیں ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے سائرہ؟ یہ اسی بچے کی ماں بننے والی ہے نا، جس کو حاصل کرنے کے لیے تم ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اب یہ ساری حرکتیں کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ میں نے اسے اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بس آپ لوگوں کی بڑھتی ہوئی محبت کو دیکھ رہی ہوں۔ جب سے یہ عورت آپ کی زندگی میں آئی ہے آپ تو مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر گئے ہیں۔ اس نے بلا جھجک ہی دیکھا اور معاملہ خراب ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے سائرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو سمجھاتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھا گیا تھا اور اسے گلے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر انزال پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی، جبکہ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سائرہ سارم کی پہلی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی تھی۔ اور رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں اکیلی لیٹی آرام کر رہی تھی اور اسے اپنے ساتھ گزرے ہوئے تمام لمحات یاد آنے لگے۔ جب دروازے پر دستک کی، اسے جا کر دروازہ کھولا تو اپنے سامنے سارم کو کھڑا دیکھا تھا۔ جب سے اس کو ماں کی بننے کی خبر ملی تھی، تب سے سائرہ نے اس کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا تھا، یعنی یہ کہا جائے کہ وہ اب اپنے الگ کمرے میں سوئے گی اور اس کو اس کی اوقات میں واپس لے گئی تھی، تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اس نے رہنا تھا اور پھر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، ہاں مجھے نیند نہیں آ رہی اس لیے جاگ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا، اور اگر سائرہ بیگم کو اس بارے میں پتہ چلتا تو وہ کتنا ہنگامہ
کھڑا کرے گی اور نیند کی گولیاں کھا کر سو چکی ہے اور فجر سے پہلے تو وہ جاگنے والی نہیں ہے، تک نہیں اٹھے گی۔ تم اس کی ٹینشن نہ لو۔ وہ اسی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کے یہاں پر آنے کا کیا مقصد تھا؟ کیا مقصد تھا؟ وہ کوئی بے حد، کوئی بھی بات کیے بغیر ہی خاموشی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ کیا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے؟ انزال نے پوچھا تھا۔ اس نے معصومیت سے سوال کیا تھا اور اس نے تیزی سے جواب دیا، ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ تو وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور اس کا سر دبانے لگی۔ وہ نیند کی گہرائیوں میں کھو چکا تھا، چلا گیا۔ اب وہ انزال کو کیا بتاتا کہ اسے اس کے پاس سکون کے لیے آیا تھا۔ اب عادت ہو گئی تھی اور اب اس کے بغیر نہ تو اسے نیند آتی تھی اور نہ ہی اسے اپنے کمرے میں اسے سکون ملتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اس کے پاس آیا تھا۔ یہ بات بہت حیرت انگیز تھی۔ یہ نہیں تھا کہ سائرہ اس کے دل سے اتر چکی تھی اور وہ ابھی بھی اس عورت سے محبت کرتا تھا، مگر وہ اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا، اور اسی لیے سکون کے لیے وہ مرد کو ہمیشہ وہ عورت پسند آتی ہے جو اس کو سکون دے، جو اس کے لیے مسئلے سنے، نہ کہ اس کے لیے مسئلے پیدا کرے۔ وہ باہر سے جب تھکا ہارا گھر داخل ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اسے پرسکون ماحول دے، مسکرا کر اس کا استقبال کرے، اس کی تھکن دور کرے، لیکن گھر میں جب آتے ہی اسے اس طرح کی سننی پڑے تو مرد پھر اکتا جاتا ہے، تھکن دور کرنے کا سامان پیدا کرے۔ مگر سائرہ دن بدن وحشی اور پاگل ہوتی جا رہی تھی اور اس کی حرکتیں سدھارنے کے بجائے خراب ہوتی جا رہی تھی، اور اس کو لگا تھا کہ اس کی خواہش پوری کرنے کے بعد اس کو نامل کرنے میں بھی ٹائم لگے گا، کامیاب ہو جائے گا، مگر یہ بھی اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اپنی اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا اور وہ پہلے سے زیادہ انسیکیور ہو گئی تھی، ہر وقت وہم کرتی رہتی تھی، اور پھر ان وہموں کی بنیاد پر ہی اس پر الزامات لگاتی تھی کہ اس کے کردار پر وار کرتی تھی، اور سارم کی جگہ اگر وہاں پر کوئی اور مرد ہوتا تو کب کا اس کو طلاق دے چکا ہوتا۔ جتنا صبر سارم میں تھا اتنا شاید کسی اور مرد میں نہ ہوتا۔ انزال خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی، اور فجر کی اذانوں کے قریب ہی سارم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جیسے ہی سارم کی آنکھ کھلی اور فوراً سے اٹھ اس نے دیکھا کہ اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی تھی، اور اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، اور وہ اسی لیے اسی کے پاس سو گیا تھا۔ وہ عورت کے پاس ہی رکنا چاہتا تھا جس عورت کے پاس اسے سکون میسر ہو گیا تھا، اسے سکون مل رہا تھا۔ پھر سائرہ کا سوچتے ہوئے وہ اٹھ چکا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، انزال کو اکیلا چھوڑ کر۔ اس دن کے بعد وہ انزال کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگ گیا تھا، اور وہ چاہتا بھی تھا کہ انزال کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے اس نے کیئر ٹیکر بھی رکھ لی تھی، اسے بس اپنا بیبی ہیلدی چاہیے تھا۔ انزال کو کچن کا کوئی کام بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سائرہ کو جب بہت غصہ آتا تھا تو وہ اس کو کچن میں بھیج دیتی تھی، جان بوجھ کر اس کو کچن میں گھسا دیتی تھی۔ اب سارم نے کچن میں کیمرے لگوا دیے تھے، اور سائرہ کو بھی وارن کیا تھا کہ سختی سے منع کر دیا تھا کہ تم اسے کوئی کام نہیں کرواؤ گی۔ سائرہ کو اس بات پہ بھی بہت غصہ آیا تھا، اور سائرہ کو اس کو انزال کا خیال رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کو جیل سے ہوتی تھی۔ وہ ایک دم سے ہی اسے انزال سے اس کی کوکھ میں موجود اس بچے سے نفرت ہونے لگی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بیگم صاحبہ مجھے تو لگتا ہے کہ انزال صاحبہ آپ کی جگہ لینے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ وہ حویلی کی پرانی ملازمہ تھی جو اس کے دل میں وہم اور شبہ ڈالی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اسے ذہن میں وہم ڈال چکی تھی۔ بیگم صاحبہ میں وہی کہہ رہی ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ انزال صاحبہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں سارم صاحب، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ وہ اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں، مگر میں نے انہیں ایک ساتھ ہنستے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ دیکھا ہے، سچ کہوں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت مکمل لگتے ہیں۔ مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اب آپ کی سارم صاحب کی زندگی میں وہ جگہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ جاؤ، چپ کرو اور جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت خراب کرو۔ وہ سائرہ کو بہت غصہ دکھا۔ خبردار جو دوبارہ تم کبھی اس طرح کی بات بھی کی تو ورنہ اسے حویلی سے باہر پھینکوا دوں گی، اسے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور بڑی عمر کی عورت کو ذلیل کیا تھا اور اسے وہاں سے دھکے دے کر باہر نکالتے جانے کا اشارہ کیا تو بانو بیگم
چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے اب اس عورت کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ سائرہ کا دماغ تیزی سے حرکت کر رہا تھا اور اب وہ اپنے دماغ میں اس لڑکی کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قیمت ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے، وہ اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے تیار تھی۔ جو بچہ اسے ہر قیمت پر چاہیے تھا، اب وہ بچہ اسے نہیں چاہیے تھا، اس کی جان لینا چاہتی تھی۔ وہ ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی کیونکہ اس بچے کی وجہ سے اس کا شوہر انزال کے قریب ہو گیا تھا اور یہ خیال اس کو تنگ کیا جا رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ اس بچے کی جان لینا چاہتی تھی۔ اگر بچے پیدا ہونے کے بعد اس نے انزال کو نہ چھوڑا تو پھر اسے شادی کر لی تو دن رات اسے یہی خیال اس کو ڈستے رہتے تھے۔ اور اس دن اس نے جان بوجھ کر سیڑھیوں پر تیل گرایا تھا تاکہ انزال جب وہاں سے گزرے تو سیڑھیوں سے نیچے پاؤں پھسلے اور وہ گر جائے۔ بانو بیگم نے اسے یہی بتایا تھا کہ انزال کمرے میں ہے۔ اسی وجہ سے جبکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی سارم کے ساتھ ہسپتال کے لیے نکل گئی تھی، سائرہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا مسکرا رہی تھی۔ وہاں پر کوئی کیمرہ موجود نہیں تھا اور اسی لیے اس کو یقین تھا کہ کوئی بھی اس کو نہیں پکڑ پائے گا اور وہ خاموشی سے یہ الزام کسی بھی ملازمہ پر لگا دیتی۔ اسی وجہ سے اس نے سیڑھیوں پر ہی تیل گرا دیا تھا۔ اسی وقت اس کا موبائل وجہ ہسپتال سے کال آئی تھی کہ اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ خبر سن کر اسے اپنا سر گول گول گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے دماغ سے ہی نکل چکی تھی، نہ ہی اب اسے انزال کو سبق سکھانا تھا اور نہ ہی اسے اس بچے کو مارنا تھا۔ اس کو تو بس اپنے شوہر کی پڑ چکی تھی۔ اور سارم کے ڈرائیور نے کال کی تھی اور تیزی سے کمرے کی باہر نکلی اور اس کے ذہن سے نکل چکا تھا کہ اس نے سیڑھیوں کے اوپر تیل گرایا ہوا ہے۔ جو گڑھا کسی اور کے لیے کھودا تھا وہ اس نے اپنے کھودنے والی تھی، خود ہی اس میں جا گری تھی اور اس کا پاؤں پھسلا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیوں سے جا گری تھی۔ اس کے سر پر شدید چوٹ لگی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں لگا تھا اور زمین بوس ہو کر گر گئی تھی۔ موقع پر ہی اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی تھی۔ شور کی آواز سن کر بانو بیگم تیزی سے باہر نکلی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو گیا تھا کہ سائرہ بیگم اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس نے سائرہ بیگم کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے چہرے کو تھپکا، مگر جب اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا اور اس کی نبض بھی رک چکی تھی۔ سائرہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بانو کی تو ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ موت سارم پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی اور جس ڈرائیور نے سائرہ کو کال کی تھی وہ بھی خوفزدہ ہو کر وہاں پر پہنچا تھا، بھاگ گیا تھا۔ حالانکہ سارم نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا تھا۔ انزال کے لیے سارم کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا اور اس کو بھی سائرہ کے لیے افسوس ہوا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ یہ تو ہونا ہی تھا۔ سائرہ کی ماں حویلی آئی اور اسے انزال کے بارے میں سب کچھ پتا چلا تھا اور وہ اس کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکالنے ہی لگی تھی کہ سارم نے اس کو دیکھ کر منع کر دیا تھا۔ ہوش میں تو ہے آپ؟ بازو آزاد کروائی تھی اور چلاتے ہوئے بولا، خبردار، جو آپ نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک دم سے دھڑا تھا اور سائرہ کی ماں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ میری بیوی ہے، میں نے اسے نکاح کیا ہے اور یہ نکاح آپ کی بیٹی نے ہی کروایا تھا، کہنے پر ہی ہوا تھا۔ وہ مان ہی نہیں بن سکتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ میں کسی اور کے ساتھ تعلق بناؤں اور اسے بچہ چاہیے تھا اور اسی طرح سے اس کی گود میں بچہ آ جائے گا۔ وہ نگاہیں گھماتے ہوئے اس کی ماں کی جانب دیکھ رہا تھا، چڑھاتے ہوئے بولا تھا اور اس نے انزال کو وہاں سے جانے کے لیے کہا تھا، اشارہ کیا تھا، جو کہ ڈری سیمی بھی کھڑی تھی۔ تو تم نے صرف اور صرف بچے کے لیے اس عورت سے شادی کی ہے؟ جی بالکل، اور اب تو یہ میری بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے اور پھر اس کی خواہش بھی اس کے ساتھ ہی مر چکی ہے، پھر اب تم کیا اس کو اپنے ساتھ ہی رکھو گی؟ یہ عورت یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اب بھی بتا رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے اور اب یہ بہت جلد میں آفیشلی پوری دنیا کے سامنے یہ بات کلیئر کر دوں گا کہ آپ کو میرے معاملات میں اب دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اس نے بڑی آسانی سے اسے وہاں سے بھیجا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سائرہ کو ہر الٹا مشورہ دینے والی اس کی ماں تھی اور انزال کے معاملے میں بھی
انہوں نے ہی اسے مشورہ دیا تھا سائرہ کی ماں نے اس کو فورس کیا تھا کہ سارم نے خود ان کی ماں بیٹی کی باتیں سنی تھی اور وہ سائرہ سے تنگ آ چکا تھا، بہت مایوس بھی ہوا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اکیلے گزارتا تھا اور اس نے انزال کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس نے اور دوسری طرف وہ اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھتی تھی۔ اس کے اوپر یہ ایک مشکل وقت آیا تھا، لیکن اس نے بہت صبر کے ساتھ یہ وقت بھی گزار لیا تھا۔ اس کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ ایک رات اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور اسے ہسپتال لے کر گیا تھا اور اس نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ انزال کی آنکھیں بار بار آنسو سے بھیگ رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ شخص اس کو طلاق دے دے گا، کیونکہ ایگریمنٹ کے مطابق یہی ہونا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایگریمنٹ ہی جھوٹا تھا اور پھر جس پیج پر سگنیچر کرائے گئے تھے وہ کسی اور کا تھا۔ سارم کی نیت اسی دن ہی بدل گئی تھی جس دن میں اس سے بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں 1 ہفتہ اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکتی ہوں، اس نے دنویں لہجے میں کہا تھا۔ تم نے اب ساری زندگی انہی کے ساتھ گزارنی ہے، اور سرسری انداز میں بولا تھا تو سائرہ بیگم انزال اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ اب وہ مجھے طلاق دینے والے تھے نا، میں نے اپنا ارادہ چینج کر لیا ہے۔ میں اب تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور تم میرے ساتھ ہی میری زندگی میں میرے ساتھ ہی رہو گی، میری ہم سفر بن کر۔ انزال کو تو یقین نہیں آ رہا تھا اور میرے بچوں کی اچھی پرورش کرے گی، قاسم نے اسے بتایا تھا۔ ابھی وہ اسے صرف اتنا ہی کہہ پایا تھا اور خاموش ہو گیا تھا، مگر انزال جانتی تھی کہ وہ جلد ہی اسے طلاق دے دے گا، کیونکہ اس نے اس انسان کو خود سے بہت سے زیادہ محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ انزال کے گھر والوں کو سارم نے خود ہی حقیقت بتائی تھی اور ان کو منا لیا تھا۔ 1 سال کے اندر اس نے اسے مکمل طور پر اپنی محبت سے موم کر دیا تھا اور اب وہ دونوں ہر وقت اسی کے نام کو گنگناتا رہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے سائرہ کو بھول چکا تھا، اکثر ہی سائرہ کی یاد کو وہ ستاتی تھی تو وہ بہت اداس ہو جاتا تھا۔ تب انزال ہی سائرہ کا سہارا بنتی تھی اور اس کو سنبھال لیتی تھی، ایک اچھی بیوی بن کر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ساتھی اور اچھا دوست بن کر بھی اس نے سنبھالا تھا۔ یوں ہی وقت آگے بڑھنے لگا تھا اور دونوں اپنی زندگی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے، مگر ہاں سارم نے اپنے بچوں کو یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کی ایک اور بڑی ماں بھی تھی، اور اگر وہ تگ و دو نہ کرتی تو آج وہ اس دنیا میں بھی نہ آتے اور نہ ہی تم لوگوں کی ماما میری زندگی میں آتی۔ یوں وہ بچے اکثر سائرہ کی تصویریں دیوار پر پڑھ کر ٹنگی ہوئی دیکھتے ہوئے اسے بڑی ماما کہہ کر پکارتے تھے۔ لیسنز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔